अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में मैं आज जो कहानी लेकर आया हूँ ये मुझे एक दोस्त ने सुनाई थी। उसी की ज़ुबानी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हम 3 भाई और 3 बहनें हैं और वालिदैन के साथ लाहौर में रहते हैं। हमारे वालिद साहब कारोबार करते हैं। मेरा नाम अनवर है और मैं पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद बैंक में जॉब करता हूँ। हम एक मिडिल क्लास फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी और बहुत सुकून था। मेरी सबसे छोटी बहन जिसका नाम सुमेरा है सबकी लाडली है। उसकी उम्र तकरीबन 6 साल है। हमारे पास सब कुछ था, दुनिया की हर नेमत मौजूद थी। एक रात हमारे घर किसी ने फ़ोन किया और कहा कि इश्तियाक साहब आपके क्या लगते हैं। मैंने कहा वो मेरे वालिद साहब हैं। उसने कहा कि आपके वालिद साहब का एक्सीडेंट हुआ है और वो इस वक्त हस्पताल में हैं। मैंने जैसे ही ये सुना मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई और मेरे मुंह से अल्फाज ही निकल नहीं पा रहे थे। वो आदमी हेलो हेलो कर रहा था लेकिन मुझे जैसे सख्ता तारी हो गया हो। मैंने लड़खड़ाई हुई ज़ुबान से पूछा कि वो कैसे हैं। उसने कहा कि उनकी हालत नाजुक है और आप जल्दी से जिन्नाह अस्पताल आ जाएं। मेरे आसाब शल हो चुके थे और मुझे अपनी होश भी नहीं रही। खैर मैंने बेख्तियार घर वालों को बुलाना शुरू कर दिया। सब दौड़ते हुए आए लेकिन मैं उनके सामने चाहते हुए भी बोल नहीं पा रहा था। फिर वह मुश्किल मेरे मुंह से चंद अल्फाज फ़ोन और एक्सीडेंट के निकले। मेरी बहन नूर ने कहा, भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही और आप इस अंदाज से क्यों बात कर रहे हैं। मैंने हिम्मत करके सबको बताया कि वालिद साहब का एक्सीडेंट हुआ है और वो इस वक्त हस्पताल में हैं। सब के सर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। मेरी बहनों ने तो रोना शुरू कर दिया। मैंने हिम्मत करके उनको चुप कराया और कहा कि मैं हस्पताल जा रहा हूँ, अब्बू इस वक्त जिन्नाह अस्पताल में हैं। सब कहने लगे हम भी चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं जाता हूँ और मुनव्वर को साथ ले जाता। मुनव्वर मेरा छोटा भाई है। अम्मी ने कहा मैं भी साथ चलती हूँ। मैंने कहा अम्मी आप घर पर ठहरें, परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं और मुनव्वर जाते हैं, आप बाद में चली जाएँ। अम्मी वजिद थी लेकिन मैंने अम्मी को तसल्ली दी और कहा कि अम्मी परेशान ना हो, मैं और मुनव्वर जाते हैं। फिर अम्मी मान गई। मैं मुनव्वर को लेकर अस्पताल की तरफ कार में चल दिया। जब अस्पताल में पहुँचे तो एक नर्स से पूछा तो उसने कहा वो तो ICU में है, वहाँ पर जाने की आपको इजाज़त नहीं है, आप ज़रा इंतज़ार कर लें, डॉक्टर साहब आते हैं तो उनसे पूछ लीजिएगा। नर्स ने पूछा क्या आप इनके क्या लगते हैं। मैंने कहा कि मैं इनका बेटा हूँ। नर्स ने कहा कि आप थोड़ी देर ठहरें, डॉक्टर साहब ICU से फारिग होते हैं तो उनसे पूछ लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर के बाद ICU से डॉक्टर साहब फारिग होकर बाहर आए तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर इनको अस्पताल लाने में थोड़ी देर और हो जाती तो इनकी मौत भी वाक़या हो सकती थी, लेकिन अब इनकी हालत खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके वालिद साहब की जान तो बच गई है लेकिन अब वो चल नहीं पाएंगे क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उनकी दोनों टांगों की हड्डियां बुरी तरह से गुजर चुकी हैं और इनकी दोनों टांगें टखनों तक काटनी पड़ेंगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या इसका कोई और हल नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इसका सिर्फ यही हल है कि इनकी टांगें काट दी जाएं, वरना इनके घुटनों से ऊपर वाला हिस्सा भी ख़राब हो सकता है और मुस्तकबिल में इनकी ज़िंदगी को भी खतरा लाहक हो सकता है। डॉक्टर ने कहा कि टांगें काटने के लिए हमें आपकी इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ टाइम दें, मैं ज़रा घर में बता दूँ। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने अम्मी को और बहन भाइयों को फ़ोन करके अस्पताल में बुला लिया और इन सब को सूरत हाल से आगाह किया। अम्मी ये सब सुनकर बहुत परेशान हो गई। अम्मी ने बड़ी हिम्मत करके कहा बेटा जैसा डॉक्टर साहब मुनासिब समझते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि अगर ये कदम ना उठाया गया तो उनकी ज़िंदगी को भी तो खतरा लाहक है। मैंने अम्मी से कहा ठीक है। फिर मैंने डॉक्टर साहब से बात करके फार्म पर दस्तखत कर दिए। हमारी सारी फैमिली बहुत परेशान थी, जैसे हम पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा हो। दूसरे दिन अब्बू ICU से बाहर आ गए लेकिन अभी वो बेहोश थे। डॉक्टर साहब ने कहा कि इन्हें होश आने के बाद आप इनसे मिल सकते हैं। अब्बू को कुछ देर बाद होश आ गई।
اور ہوش میں آتے ساتھ ہی انہوں نے چلانا شروع کر دیا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، وہ مجھے مار دے گی، وہ مجھے مار دے گی۔ پھر کچھ دیر بعد ہی ابو دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت وارڈ میں ہی تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ یہ کس کے بارے میں چلا رہے تھے، کون ان کو مار دے گا؟ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ہمیں تو خود سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایسے کیوں چلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ایک ٹرک کے ساتھ ہوا ہے، اور دیکھنے والوں نے بتایا ہے کہ ٹرک ڈرائیور اسی وقت بھاگ گیا تھا، لیکن یہ تو کسی عورت کا نام لے رہے ہیں، اور جو آدمی انہیں یہاں چھوڑ کر گیا ہے اس نے بھی کسی ایسی بات کا ذکر نہیں کیا، تو پھر یہ کس عورت کے بارے میں چلا رہے ہیں؟ ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم تو خود حیران ہیں کہ یہ ایسا کیوں چلا رہے ہیں۔ سب نے یہ ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ میرے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن میرے ذہن سے ابو کا ہوش میں آنے کے بعد کسی عورت سے ڈر کر چلانا نہیں نکل رہا تھا۔ میرا دماغ جیسے ایک نقطے پر ٹھہر گیا ہو۔ ابو بھی بے ہوش تھے۔ میں نے امی سے اجازت لی اور کہا میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ میں اس جگہ چلا گیا جہاں ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ رات کا ٹائم تھا، وہاں ابو کی پچکی ہوئی کار کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ آس پاس دکانیں تھیں۔ میں ایک دکان پر گیا اور ادھر ایک آدمی سے پوچھا کہ یہاں جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جی، جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں یہیں پر تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا؟ اس نے بتایا کہ ایکسیڈنٹ ٹرک ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس وقت آپ نے کوئی عورت دیکھی تھی؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی تھی اور ادھر کوئی عورت نہیں تھی۔ میں سوچنے لگا کہ پھر یہ سارا کیا ماجرا ہے؟ ابو تو کسی عورت سے ڈر کر چلا رہے تھے۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے امی کی ہسپتال سے کال آئی۔ امی نے کہا کہ ابو دوبارہ ہوش میں تو آئے تھے اور پھر وہی الفاظ چلا کر بے ہوش ہو گئے، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کی ذہن میں کسی عورت کا ڈر ہے جو کہ انہوں نے ایکسیڈنٹ کے وقت دیکھی ہے، اور شاید اسی عورت کا ہاتھ بھی ہے ان کے ایکسیڈنٹ میں، اور اگر عورت نہیں دیکھی تو کسی عورت نے ان کا ایکسیڈنٹ کروایا ہے۔ ان کے چلانے سے تو یہی بات سمجھ آتی ہے۔ اس سے آگے جب تک انہیں ہوش نہیں آ جاتی ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس حالت میں ان کو ہوش میں لانا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ ان کے دماغ میں ڈر بیٹھا ہوا ہے اور ان کے دماغ کو سکون کی ضرورت ہے۔ میں انہیں بے ہوشی کا انجیکشن لگا لیتا ہوں جس سے یہ 24 گھنٹے بے ہوش رہیں گے، اور اس کے بعد ان کے ہوش میں آنے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ اور امی نے کہا کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ہے کہ جیسا آپ مناسب سمجھیں کریں۔ امی نے مجھے فوراً ہسپتال آنے کے لیے بھی کہا۔ میں نے کہا امی میں بس تھوڑی دیر تک ہسپتال پہنچ جاتا ہوں۔ میں پھر کچھ کھانے کی چیزیں لے کر ہسپتال چلا گیا، اور ہسپتال جا کر میں نے امی سے کہا کہ آپ گھر چلی جائیں کیونکہ رات کافی ہو گئی ہے، اور گھر جا کر اپنی نیند پوری کر لیں۔ امی بضد تھیں کہ وہ وہیں ٹھہریں گی۔ جب سب نے سمجھایا تو امی گھر جانے کے لیے مان گئی۔ میں نے امی کے ساتھ اپنی بہنوں کو اور چھوٹے بھائی کو جانے کے لیے کہا۔ میں اور منور ہسپتال میں ہی ٹھہر گئے۔ رات کے 2 بجے مجھے امی نے کال کی۔ جب میں نے کال اٹینڈ کی تو امی چلا رہی تھی، انور ہمیں بچا لو، ہمیں یہ عورت مار ڈالے گی، یہ بہت خوفناک ہے۔ میں اور منور بہت پریشان ہو گئے۔ میں نے امی سے کہا کہ امی میں ابھی آ رہا ہوں۔ میں نے منور سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں گھر جا کر دیکھتا ہوں کہ کیا ماجرا ہے۔ جب میں گھر پہنچا تو میری بہن سمیرہ نے دروازہ کھولا، اور وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا اتنے ڈرے کیوں ہوئے ہو؟ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ میں نے پوچھا امی کدھر ہیں؟ اس نے اسٹور روم کی طرف اشارہ کیا۔ جب میں سمیرہ کو لے کر اسٹور روم میں گیا تو وہاں پر سارے خوفزدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ امی نے بتایا کہ جب ہم گھر آئے تو سونے کے لیے اپنے کمرے میں گئے ہی تھے کہ کہیں سے ہم پر پتھروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی، اور اسی وقت گھر کے سارے دروازے بجنا شروع ہو گئے۔ ہم خوفزدہ ہو گئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، ایسے کون دروازے زور زور سے کھٹکھٹا رہا ہے؟ پھر سارے گھر کی لائٹیں کبھی آن اور کبھی آف ہونے لگیں۔ پھر گھر کی لائٹ بالکل چلی گئی۔ ہم نے دیکھا
کہ سامنے حال میں ایک لال سرخ آنکھوں والی عورت کھڑی ہے جس کے بال اتنے لمبے ہیں کہ ٹہنوں کو چھو رہے ہیں۔ ہم سب نے چلانا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھتے دیکھتے اوپر بلند ہونا شروع کر دیا اور چلانے لگی کہ تم سب نہیں بچو گے، میں تمہیں مار دوں گی۔ اور پھر اس نے زور زور سے کہے لگانا شروع کر دیے اور پھر ہم اسٹور روم کی طرف بھاگ کر آ گئے۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے کمرے سے موبائل لے کر تمہیں کال کی۔ پتہ نہیں بیٹا یہ سب کیا ماجرا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ تمہارے ابو بھی کسی عورت کا نام لے کر چلا رہے تھے اور بہت خوفزدہ تھے۔ میں نے ساری بات سن کر اپنے ایک دوست جس کا نام الیاس تھا اسے کال کی اور اسے سارا ماجرا بتایا۔ اس نے کہا تم سب فوری طور پر میرے گھر آ جاؤ، ادھر آؤ گے تو اس مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ میں اپنی فیملی کو لے کر فوراً اسے گھر پہنچ گیا اور اس کو اپنے ابو کے ایکسیڈنٹ سمیت سب کچھ بتایا۔ اس نے مجھے کہا یہ کوئی روحانی مسئلہ ہے، میں ایک بابا جی کو جانتا ہوں، ان کو سارا مسئلہ بتاتے ہیں، لیکن ان سے صبح ہی ملاقات کریں گے کیونکہ رات کافی ہو چکی ہے۔ ابھی آپ سب لوگ سو جاؤ۔ ہم سب کی آنکھوں میں نیند کدھر تھی، کروٹیں لیتے رات ساری گزری۔ میں نے منور کو بتا دیا تھا کہ میں ہسپتال نہیں آؤں گا، تم سب دیکھ لینا۔ منور نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ فکر نہ کریں۔ جب صبح ہوئی تو میں اور میرا دوست الیاس بابا جی کی طرف چل پڑے۔ جب بابا جی کے پاس پہنچے اور ان کو بتانے لگے تو انہوں نے کہا بیٹا صرف اپنا اور اپنی والدہ کا نام بتاؤ، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ میں نے اپنا اور اپنی والدہ کا نام بابا جی کو بتایا۔ بابا جی نے کہا کہ کوئی انسان جو تمہارے خاندان کا ہی فرد ہے تم سے حسد رکھتا ہے اور تم سب کو کالے علم کے ذریعے مار دینا چاہتا ہے، اور اس نے کافی پیسے دے کر کسی عامل سے تمہاری فیملی پر عمل کرایا ہے اور یہ کارستانی اسی عامل کی ہے، اور اس نے اپنے علم کے زور پر ایک چڑیل کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ تمہاری ساری فیملی کو ختم کر دے۔ میں نے یہ سنا تو ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی اس کا کیا حال ہے؟ بابا جی نے کہا بیٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں، جہاں شیطان ہے وہاں رحمان بھی ہے، اور رحمان کے سامنے شیطان کی کوئی اوقات نہیں۔ بابا جی کے الفاظ سن کر میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں۔ بابا جی نے پھر کہا کہ رات کو تم سب نے میرے ساتھ اس گھر میں جانا ہے، اللہ بہتر کرے گا، پریشان نہ ہونا۔ بابا جی نے مجھے بہت تسلی دی۔ رات ہونے میں کافی ٹائم باقی تھا۔ میں ابو کی خبر لینے ہسپتال چلا گیا۔ جیسے ہی میں ہسپتال پہنچا تو منور میرے گلے سے لپٹ گیا اور اس نے کہا کہ ابو کو 2 مرتبہ ہوش آیا تھا، لیکن ابو بار بار وہی الفاظ چلاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے، اور اس مرتبہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ عورت ان کے سامنے کھڑی ہے، کیونکہ وہ اس کی طرف اشارہ کر کے چلا رہے تھے۔ عجیب ماجرا ہے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور منور نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ابو کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، جبکہ باقی ساری رپورٹیں صحیح ہیں۔ انور نے منور کو ساری بات بتائی اور بابا جی کے بارے میں بتایا تو منور کو سن کر بہت حیرت ہوئی۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ ہم نے غور کیا تو وہ ابو کی آواز تھی۔ ہم دوڑتے ہوئے وارڈ میں ابو کی طرف گئے۔ ابو چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ بیٹا میں نہیں بچوں گا، کیونکہ یہ عورت مجھے نہیں چھوڑے گی اور یہ تم سب کو بھی مار دے گی۔ اب یہ اور زیادہ غصے میں ہے۔ سب مریض حیرت سے ابو کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ابو کے ذہن پر اثر پڑا ہے۔ چلاتے چلاتے ابو نے بیڈ سے نیچے خوفزدہ ہو کر چھلانگ لگا دی اور گرتے ہی ابو بے ہوش ہو گئے۔ ہم نے جلدی سے ابو کو اٹھایا اور بیڈ پر لٹایا اور دوڑ کر ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے فوراً آ کر ابو کا بلڈ پریشر چیک کیا تو ڈاکٹر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا بلڈ پریشر اتنا شوٹ کیوں کر جاتا ہے، اور پتہ نہیں یہ کون سی عورت ہے جس نے ان کو اتنا خوفزدہ کر رکھا ہے۔ خیر ڈاکٹر کی سمجھ سے تو یہ ساری باتیں باہر تھیں، کیونکہ ان کا تعلق روحانیت سے تھا۔ ڈاکٹر نے ہمیں تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ ڈاکٹر نے ابو کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا
اب شام ہو چکی تھی اور رات کو بابا جی کی طرف بھی جانا تھا۔ میں نے منور کو کہا کہ وہ ہسپتال میں ہی ٹھہرے اور خود الیاس کی طرف چل پڑا، اور الیاس کے گھر جا کر میں نے اپنی فیملی کو ابو کی حالت کے بارے میں آگاہ کیا تو امی نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا امی حوصلہ کریں، اللہ بہتر کرے گا، اگر آپ ہمت ہار گئیں تو ہمارا کیا بنے گا۔ میں نے امی کو تسلی دی اور ہمت بندھائی، پھر الیاس سے کہا کہ جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہوگا، رات تو ہو چکی ہے، ہم بابا جی کی طرف چلتے ہیں۔ الیاس نے کہا ایسا کرتے ہیں، بابا جی کو یہیں پر لے آتے ہیں اور یہاں سے پھر آپ گھر چلیں گے۔ ہم بابا جی کو پھر لینے چلے گئے۔ بابا جی کو میں نے ہسپتال میں جو کچھ ہوا سب بتایا۔ بابا جی نے کہا کہ ظاہر ہے جس عامل نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کو تکلیف تو ہوگی، کیونکہ ہم اس کے پیچھے جو پڑ گئے ہیں، اور اسی لیے وہ چڑیل غصے میں تھی۔ بابا جی نے ہمیں بہت تسلی دی۔ ہم تھوڑی دیر وہاں ٹھہرے، پھر بابا جی کو لے کر اپنے مکان کی طرف چل دیے۔ رات کافی ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا گپت تھا، باہر سڑک بالکل سنسان تھی۔ ہم گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں سے خوف آ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ کافی سالوں سے گھر خالی پڑا ہے۔ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے تو تھوڑی دیر بعد گھر میں سے خوفناک کہکہوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ بابا جی نے ہم سے کہا گھبرانا نہیں، ان کی کوشش ہوگی کہ ہم سب یہاں سے بھاگ جائیں، اس لیے یہ ہمیں ڈرائیں گی اور خوفزدہ کریں گی۔ بابا جی نے اگر بتیاں جلائیں اور گھر میں لگا دیں۔ بابا جی نے کچھ پڑھ کر ایک چھری پر پھونک ماری اور ہال میں ایک بڑا دائرہ لگایا، اور ہم سب کو کہا کہ اس دائرے میں بیٹھ جائیں اور کچھ بھی ہو جائے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ ہم سب اس دائرے میں بیٹھ گئے۔ بابا جی نے ایک دیا جلایا اور دائرے میں رکھ دیا اور پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ وہ لگاتار 1 گھنٹے تک کچھ پڑھتے رہے، اور پھر اس چراغ میں کوئی چیز پھینکی تو گھر سے خوفناک چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ہم چلے جائیں گے، ہمیں چھوڑ دیں۔ بابا جی نے بولا تم ایسے نہیں جاؤ گے، تمہیں جلانا پڑے گا، اور دیکھنا جس نام نہاد عامل نے تمہیں یہاں بھیجا ہے وہ بھی جل کر راکھ ہو جائے گا۔ بابا جی تھوڑی دیر پڑھائی کرتے رہے اور اس چراغ میں کوئی چیز پھینکتے تو چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی۔ بہت خوفناک منظر تھا، اور چیخوں سے تو ہمارے کان پھٹ رہے تھے۔ پھر ایک وقت آیا چیخیں بالکل بند ہو گئیں۔ بابا جی تھوڑی دیر بعد بولے سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور وہ عمل بھی ختم ہو گیا ہے، اس کے علم نے ہی اسے ڈس لیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد منور کی ہسپتال سے کال آئی کہ ابو کو ہوش آ گیا ہے۔ ہم بہت خوش ہوئے۔ ہم نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا۔ بابا جی نے کہا کہ بیٹا شکریہ اللہ کا ادا کرو، میں تو بس ایک وسیلہ بنا ہوں۔ بابا جی نے کہا اب مجھے میرے گھر چھوڑ دو، اور میں نے ایسا کچھ کر دیا ہے کہ مستقبل میں بھی اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو اس کا اثر پلٹ جائے گا۔ ہم نے بابا جی کو بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ پھر بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی آپ کا دل ہم کس طرح خوش کریں۔ بابا جی نے کہا بیٹا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے انہیں پیسے دینے کی کوشش کی لیکن انہوں نے نہیں لیے۔ انہوں نے کہا ان سب دنیاوی چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ان سب کو میں چھوڑ چکا ہوں۔ میں نے تو بہت پہلے اپنا آپ مار دیا تھا اور اللہ سے لو لگا لی تھی۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس میرے لیے دعا کرنا۔ بابا جی کے یہ الفاظ سن کر ہم بہت متاثر ہوئے۔ ہم نے بابا جی کو ان کے گھر چھوڑا اور ابو کی طرف چلے گئے۔ ابو خوش باش تھے اور ڈاکٹر نے خوشخبری بھی دی کہ کچھ عرصہ لگے گا لیکن ابو کی ٹانگیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہم بہت خوش ہوئے۔ پھر کچھ دن بعد ڈاکٹر نے ابو کو ڈسچارج کر دیا اور زندگی پھر آہستہ آہستہ معمول پر آ گئی۔